बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों और उनके मुख्तसर से तज़कियों के साथ। नाज़रीन, जानते हैं कि आप गुज़श्ता रोज़ तारक महमूद जंगेरी को, जस्टिस तारक महमूद जंगेरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के 3 हल्के खिलाने शिकायत करने के हमें हरासा किया जा रहा, उसकी पादाश में उन्हीं ही की कोर्ट के जो 15वें नंबर से पहले नंबर पर बने थे मोहतरम जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उनको उनके ओहदे से हटा दिया। दूसरी तरफ बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान में अब इस तारीख की बदतरीन माशी सूरत हाल का शिकार है। बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि 100 अरब डॉलर तक दुबई मुल्क की अशराफिया और अलीट कल्चर करप्ट क्लास ने बैरून मुल्क भिजवा दिया है, और इधर इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्या आएंगे, जबकि पाकिस्तान की शराफिया ही पाकिस्तान को अपने लिए महफूज नहीं समझती, हालांकि दौलत उन्होंने यहाँ से कमाई। नाज़रीन, अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। हम जानते हैं आजकल फायरवॉल बहुत सारों को जरूर लगती है, सच खाते पापड़ बाल देने क्या करे। इस मुल्क में जहाँ माँ बाप की कब्रें, हमने भी वहां मरना है, लेकिन जो इस मुल्क में जुल्म सितम किया जा रहा है, यानी कि पिछली मंगल के रोज अडयाला जेल में बंद एक शख्स जो साबिक वजीर आजम है, कप्तान इमरान खान से उनकी बहनें मिलने की गई। इस दफा और बहनों की मुलाकात तो ना कराई गई, मुलाकात तो ना करवाई गई, मगर अदालत के हुक्म अदूली तो दूर की बात, उन पर वाटर कैन से वुजरा को, पीटीए के वुजरा को, अरकान असम्बली को, इमरान खान की बहना अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा न्याजी पर वाटर कैन से न सिर्फ हमला किया बल्कि उन पर दहशत गर्दी समेत कई मुकदमा दर्ज करा दिए गए। पहले भी उनकी मुकदमा की एक तवील फरिस्त है। केपीके में पीटीआई के 90 से ज्यादा अरकान है, उनमें से 70 पर पंजाब में मुकदमात है। नाज़रीन, ये हालात कभी भी किसी ने नहीं सुने थे। जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब को सरफराज डोगर ने डिग्री केस में जो कैंसिल की गई थी, उसमें अपने ही कुलीग को किया। इससे पहले ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को था। तारीख का पहला वाकया है कि एक जज साहब ने अपने कुलीग जज को काम से रोक दिया। उस पे अकरम शेख साहब और दीगर वकला के बयान काबिल तारीफ हैं, लेकिन शायद फैसला 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसे फैसले ही पाकिस्तान की मौजूदा हालात में मुमकिन है। इस पर बैरिस्टर साद रसूल, जो दुनिया टीवी में प्रोग्राम करते थे, जो siyaasat.com के सराब बरकत, जो नौजवान हैं, लोगों तक हकायक पहुंचाने की कोशिश करते थे, उनके केस में भी वकील हैं। 4 गालबन मुकदमात में उनका रिमांड लिया गया। तारक महमूद जहांगीरी पर बैरिस्टर साद रसूल क्या कहते हैं, उनकी जुबानी ही सुन लें। आईने पाकिस्तान के अंदर किसी भी जज को जब वो एक दफा जज बन जाए, ओथ ले ले और कंफर्म हो जाए, तो उसके बाद आईने पाकिस्तान में किसी भी जज को निकालने का सिर्फ एक तरीका है, और वो आर्टिकल 209 के नीचे, 209 के नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरल का तरीका है। यही तरीका अपनाया गया माजी के अंदर जब किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट थी। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से अगर आप देखें तो इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी 209 की कंप्लेंट आगे हुई। शौकत अली सिद्दीकी साहब को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिमूव किया। दीगर इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके ऊपर एविडेंस देखी, उस पर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ने बहस की, जिसके बाद जज को निकाला गया। हमारे पास तारीख में एक पीसीओ के ओथ के अलावा जो जनरल मुशर्रफ ने लिया और सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 31 जुलाई 2009 की जजमेंट में पीसीओ के 109 जजेस को हाईकोर्ट्स में से और सुप्रीम कोर्ट में से निकाला गया। एक उसके अलावा जो आमरीयत के रिलेटेड पीसीओ की जजमेंट थी, उसके अलावा कभी कोई ऐसी नजीर नहीं है पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में जिसमें एक कोर्ट एक जज को निकालते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख में एक भी ऐसा रेफरेंस नहीं है जो तारिक महमूद जहांगीरी को निकाला गया। इससे पहले नाजरीन, इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है, उन पर कातल उनकी हुकूमत छीनने से लेके इक़्तिदार तक
مقدمات تک، جیلوں تک پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی بہنوں پر منگل کے روز کہا جاتا ہے مقدمات درج کر دیے گئے، اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے، جہاں انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ایکسرسائز کرنے نہیں دی گئی، جو قیدی کے حقوق ہیں وہ بھی چھین لیے گئے، اب انہیں کوئی کہتا ہے مچھ جیل، کوئی کہتا ہے سکھر، کوئی کہتا ہے سائیوال۔ کیا پورے پاکستان کو آپ لا قانونیت، طاقت، جرم سے ختم کر سکتے ہو، ان کی سوچ بدل سکتے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کتاب میں لفظ ہی نہیں ہے۔ جو جبر، ظلم اور طاقتور حکمرانوں کی تائید نہیں کرتے، انہیں مثال بنانے والے یہ نہیں جانتے تاریخ انہیں ہیرو کے نام سے لکھتی ہے۔ فاطمہ جناح کو غدار کیا گیا، لوگ آج بھی ہیرو کہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، انہیں 45 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا غلط فیصلہ تھا، تو کیا آج کے فیصلے کل جب کوئی نیوٹرل حکومت آئے گی فیصلے ٹھہر سکیں گے؟ یہ تو تاریخ بتائے گی۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی اگلے ہفتے لاہور میں آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں جب بے نظیر شہید ملک کی وزیر اعظم تھی، تو جب وہ لاہور میں آتی تھی تو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت محترم نواز شریف صاحب، وہ انہیں ریسیو نہیں کرتے تھے، ان پر تند و تیز جملے کستے تھے۔ کیا سیل افریدی کو اسلام آباد اڈیالہ جیل میں پنڈی ڈالے کے بعد ملاقات اپنے قائد سے نہ دینے والے ان کو تنگ کریں گے؟ اور سیل افریدی یہاں اہم اعلانات کریں گے۔ اس پر عالیہ حمزہ نے، جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے، جنہیں عمران خان نے چیف آرگنائزر بنایا ہے، انہوں نے کہا ہے اگلے مہینے آئیں گے تو ہم تیاری کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت پر جو تنقید کرتا ہے، ان کے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتا ہے، ان کے لیے پروپیگنڈا سیل سرکاری سرپرستی میں سرکار کے پیسوں سے چلنے والوں نے گند گھولنا شروع کیا ہے۔ لیکن کہندے نے اندر ہوئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے نچ، ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ طارق محمود جہانگیری کی ڈگری تو کینسل کر دی گئی، کیونکہ عمران خان کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی ڈگری پاکستان میں نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی تھی، ورنہ بانی پی ٹی عمران خان پر عدت کیس بنانے والے، سائفر کیس بنانے والے، توشہ خانہ سے خود اربوں خربوں روپے کے تحائف لینے والے مختلف ادوار میں عمران خان کی ڈگری بھی جعلی قرار دے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ کیا موجودہ حکمران جو اس وقت ملک سخت خارجی اور سیاسی محاذ پر ناکامیوں کی داستان بن چکی ہے، اس حکومت کو چلانے والے یہ نہیں سوچ رہے یہ وطن عزیز پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک ہماری شان ہے، آن ہے، خدا کے لیے اس سے مت کھیلو۔ ناظرین، 3 دفعہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں کہا گیا کہ ہم نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو دباتے دباتے ملک میں جمہوریت دفن کر دی، عدالتوں کو ایسا بے توقیر کیا کہ تاریخ میں پہلی مثال آئی کہ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے اپنے ہی کلیگ کے عہدے سے برطرف کر دیا، ان کا عہدہ ختم کر دیا، جو تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آزاد صحافیوں کا ٹی وی پر خاتمہ کر دیا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے عوام حقائق سے آشنا ہے، انہیں حقائق سے دور کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ دوسری طرف ناظرین، جب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما سے ہم نے ٹیلی فون پر بات کی، ہم نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا ملک میں بظاہر آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا؟
سیاسی جدوجہد کا آپ کا کردار محدود کر دیا گیا ہے، جھوٹے مقدمات، گرفتاریاں، گھر میں توڑ پھوڑ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لیڈر جو عمران خان ہے اس نے ہمیشہ مشکل وقت میں جدوجہد کرنا سکھائی ہے، ہم اپنی آئینی یعنی کہ عدالتوں سے انصاف لینے کے حصول کے لیے جدوجہد کرتی رہیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد پاکستان کی عوام اور خصوصاً اوورسیئرز پاکستانی گھروں سے باہر نکلیں گے اور موجودہ چوری کے مینڈیٹ والی حکومت سے نجات دلائیں گے۔ ناظرین، تعجب ہے کہ چوری کے مینڈیٹ والی حکومت کو تو چلایا جا رہا ہے، لیکن عوام کے ووٹ لینے والے، عوام کے نام پر جس جماعت کو ووٹ ملے، جو جیل میں بند ہے عمران خان، اس کی جماعت کے منتخب سینیٹر ہوں، فارم 45 اور 47 میں رکن قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی روش نے ملک کو ایک ایسے ابہام میں پھینک دیا ہے جس سے عوام آپ نکل سکتے ہو، آپ کو نکلنا ہوگا۔ صحافی تو ہم لوگوں پر بہت تنقید کرتے ہیں، ہمارے درجنوں صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا، ہم نہیں نکل سکے۔ انتظار پچوتا سے لے کے ایمان مزاری کے خلاف انتقامی کارروائیاں دینی ہیں، وکلا میں اتحاد نہیں ہے، لیکن یہ جبر کا موسم ختم ہونا ہی ہونا ہے، آج نہیں تو کل۔ اسے نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ عمران خان کے ایک ایکس پر پیغام سے حکومت اتنی خوف زدہ ہے، لیکن اس کے فالوور جو کروڑوں ووٹر اس نے ووٹ ملے 2024 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں، اگر یہ عوام باہر نکل آئی تو اس حکومت کے جانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ جب 2024 کا الیکشن ہوا تھا تو کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی، اعتزاز احسن نے اس کا اظہار بھی کیا 2 روز قبل، کہ 2.5 سال کے لیے شہباز شریف وزیر اعظم کو 2.5 سال بلاول بھٹو، اور اب دوسری طرف وہ لوگ صوبوں کی تعداد کا اضافہ کریں۔ میری نظر میں بھی کہ پاکستانی صوبوں میں اضافہ ہونا چاہیے جو رکن اسمبلی نہیں ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی، نون لیگ ایک پیج پر ہے کہ صوبے اضافے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پنجاب سے مسلم لیگ نون گئی اور کراچی میں پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی۔ تو کیا ان کو الیکشن میں چوری کا مینڈیٹ دینے والے اب ان کی اس گستاخی پر کیا کریں گے؟ دوسری طرف کہا جا رہا ہے 28ویں ترمیم کے لیے مسلم لیگ نون کے قائدین سے اہم ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ اور صوبوں کا آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ اس پر کیا نواز شریف سیاسی سوچ اپناتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے؟ مادمی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی 18ویں ترمیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کیا آپ خود اپنے ہاتھوں سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم ختم کر کے NFC ایوارڈ اور صوبوں میں معمول فیصلہ کریں گے، یا طاقتور حلقے انہیں برداشت کریں گے؟ ناظرین، سہیل افریدی اگلے ہفتے پنجاب میں آ رہے ہیں اور پنجاب کی پی ٹی اے بھرپور تیاری کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا پرتکاب استقبال کیا جائے گا۔ دوسری طرف حکومتی ذرائع دعوے کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کی لیڈرشپ کے خلاف، کارکنوں کے خلاف، سہیل افریدی کو ویلکم کرنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا۔ یہ کریک ڈاؤن کب تک ظلم جاری رہے گا؟ ناظرین، شاعر نے ایک شعر کہا تھا، جب حالات بہت خراب ہو، کہتا ہے اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو اور جنہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا اور سیاست میں انٹرفیرنس نہ کرنے کا حلف لیا ہو، وہ سیاست کریں اور سیاستدانوں کو سیاست سے روکا جائے۔ صحافی جن کا کام ہے حکمران چاہے کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، کوئی ڈکٹیٹر ہو، اس کے خلاف آواز حق بلند کرنا، کیونکہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا، اگر وہ ناکام ہو تو اس کی نشاندہی کرنا، صحافت کو بھی ختم کر کے موجودہ عوام کا مستقبل اب آنے والی نئی نسل کا عوام کے سڑکوں پہ نکلنے پر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن یہ لاوا پھٹے گا اور ظلم کا بازار بند ہوگا، تبھی پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔